बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज ख़ास तौर पे वो हमारे बहन भाई, वो हमारे दोस्त जो बशीर फ़ारूकी साहब का इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि बशीर फ़ारूकी साहब आज शहर में नहीं है, इस वजह से आज उनके साथ आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। मगर आज हमने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू का इंतखाब किया है जिसके बारे में हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। वो है ये मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासत की जो गर्मा गर्मी है उसके बारे में हम बात करेंगे। मौसम तो बहुत ठंडा है मगर सियासत का मौसम जो है ना बहुत गर्म चल रहा है इस वक्त। आपको पता है कि मुल्क भर में इस वक्त क्या मामलात हैं, इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। एक तो हम इस हवाले से बात करने वाले हैं, दूसरा ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में हमने सूबाए सिंध की सियासत के बारे में बात करनी है। पीपल्स पार्टी के बारे में बात करेंगे, हम MQM के बारे में बात करेंगे। क्या MQM और पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो चुकी है? क्या ये रूठने मनाने वाला सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है? क्या बल्दियाती इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे? जमात इस्लामी का कहना है कि हम चौथी बार बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी नहीं होने देंगे। ओके, तो अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के मुताबिक क्या उनका मेयर आ जाएगा, और इससे कराची के अवाम के हालात में किस कदर बेहतरी की तवक्को लगाई जा सकती है? इस हवाले से अपने प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक डाडी साहब। आप एक तजियाकार हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम भाई? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात क्या वक्त पे हो जाएंगे? ये सबसे पहला सवाल मेरा ख्याल है यही बनता है। आई हैव माई डाउट्स। मुझे नहीं लगता कि वक्त पे हो, जब 3-4 मरतबा इन्होंने इसकी डेट चेंज कर दी। क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन बज़ाते ख़ुद एक पार्टी बन गए हैं और उनकी जो एक इम्पार्शल रहना चाहिए, गैर जानिबदाराना रहना चाहिए, अब वो खुल के आ गए हैं। तो मकसद ये हमारे कानून के ऊपर हमारे कानून के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, और ऐसे हमारे कानून पे इस तरह की जो ज़रबें लगती रही और लग रही हैं और जो कि उजागर हो रही है वक्त के साथ साथ, और अब हर कोई बच्चा हर इंसान ये समझने लगा है कि ये दौरे कहाँ से खिंच रही है और ये कानून का मजाक क्यों बन रहा है। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे भी बड़ी शर्म आती है कि ये हमारे कानून के साथ, हमारे आइन के साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? कब तक हमारे इदारे जो है वो कानून के नीचे नहीं आएंगे और कानून की पासदारी नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे? सही। फ़ारूक भाई, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात का ना होना या इलेक्शंस को मतलब पोस्टपोन कर देना, इसमें क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा हो सकता है हुक्मरानों को? देखिए, ये अपने मर्ज़ी के नताइज हासिल करना चाहते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शन हुए, जिसमें कराची में भी हुए और कराची में मलीर का जो हाल आपने देखा, और बावजूद कि आउटराइट ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसने गैर जानिबदारी नहीं की और एक जानिबदाराना रोल रहते हुए इतनी सपोर्ट के बावजूद भी वो अपने लोगों को जिता ना सके जिनको वो सपोर्ट करते थे। तो वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वो जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो नताइज उन्हें नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से वो इलेक्शन बार बार वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे कानून का ये मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन भी होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे और ये एक जानिबदाराना इलेक्शन होंगे। तो इस तरह के इलेक्शन और इस तरह से ये इसका ओवरऑल जो नुकसान है वो हमारे मुल्क को है, हमारी मईशत को है, हमारी इकॉनमी को है।
تو یہ خدا کے واسطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہماری معیشت کو ٹھیک کریں، اور معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے یہاں سیاسی استحکام نہ ہو۔ سیاسی استحکام لانے کے لیے آپ کو غیر جانبدارانہ اور ایک فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہوگا۔ عوام جس کو چاہے اسے منتخب کرے۔ جب ایک منتخب حکومت آئے گی تو سیاسی استحکام ہوگا، دنیا میں لوگوں کا آپ پہ اعتماد بحال ہوگا، آپ کی معیشت اچھی ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ کی انڈسٹریاں چلے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ 1600 انڈسٹری جو ہے صنعتیں صرف لائل پور جو ہمارا فیصل آباد میں بند ہو گئی۔ جی تو جہاں پہ لاکھ سٹائل کئی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، تو وہ اپنی جمع پونجی سے کب تک کھائیں گے؟ اور وہ دیہڑی والے مزدور ہیں، تو پھر بعد میں اسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے۔ جب کھانے کو نہیں ہے تو جو لوٹ مار کر کے کھا سکتا ہے وہ چھین کے کھائے گا۔ تو یہ ہمارے ملک کے جو بھی یہ نظام چلا رہے ہیں، جو بھی اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو یا اس ملک کے نظام کا جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ خدا کے واسطے آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں، اس ملک کے ادارے آئین کے ماتحت چلیں، اور آئین نہ ان اداروں سے بڑا ہے، نہ آئین پاکستان سے اوپر ہے۔ پاکستان کی ترجیح پہلی ہے، اور آئین جو ہے وہ ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتا ہے، اور ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے، بالکل صحیح، اس کے مطابق چلنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا فاروق بھائی، دیکھیں آپ بات کریں نظام کی بہتری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی۔ اگر الیکشنز کسی بھی الیکشن کے بعد، خواہ وہ یہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں یہ نعرہ ہم ضرور سنتے ہیں، ہارنے والی جماعت جو ہے نا یہ کلیم کر دیتی ہے کہ انہوں نے دھاندلی سے یہ جیتے ہیں، ورنہ تو یہ جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے جس کا تذکرہ کیا وہ تھا کہ ای وی ایم ہے نا، یہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں کیا یہ ہمیشہ ہی رہیں گے یا ان کا کوئی حل بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ ای وی ایم جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کی جائیں، تاکہ انتخابات کا نظام جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ذرا آرگنائز کیا جائے جدید دور کے مطابق، اور ان سارے کامیاب اور جو مہذب معاشرے ہیں ان کے مطابق، مگر وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہو سکا۔ آپ کے کیا خیالات؟ دیکھیں، دنیا میں انہی ممالک نے ترقی کی جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور جدید طریقوں کو اپنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پچھلی حکومت جو عمران خان کی تھی ان کی کاوشوں سے، اور یہ نہیں کہ کوئی کسی کی سیاسی طور پہ طرفداری ہے، اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو سراہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بینکنگ نظام چل رہا ہے وہ نادرا کے تحت چلا، اور نادرا ہمارے یہاں ایک اتنا مضبوط اور ایک اتنا اچھا کامیاب ادارہ ہے جس نے دنیا میں کئی ممالک کو اپنی ٹیکنالوجی دی ہے اور اس سسٹم کو متعارف کرایا ہے۔ صحیح۔ اب اسی نادرا کے تحت تمام بینکنگ، تمام اے ٹی ایم، تمام بینکنگ سسٹم جب آپ کا ایک کامیابی سے چل رہا ہے تو الیکٹرک ووٹنگ مشین ای وی ایم جس کو کہتے ہیں، جو عمران خان کی حکومت نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کو اسی نادرا کے تحت ہی منسلک کرنا تھا۔ اور اس میں تقریباً جو کہتے ہیں نا کہ 130 سے 140 وہ طریقے ہیں جو کہ دھاندلی کا سبب بنتے ہیں مینول ووٹنگ کرنے میں۔ تو الیکٹرانک مشین میں 110 قسم کی یہ جو سسٹم ہے یہ ساری دھاندلی ختم ہو جائے گی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہوگا، یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کے لیے۔ ووٹر جس کو ووٹ دے گا وہ اپنا انگوٹھا لگائے گا، اس کے شناختی کارڈ سامنے آ جائے گا۔ فاروق بھائی، یہاں پہ لوگوں کو اے ٹی ایم مشین استعمال نہیں کرنی آتی، اور وہ ای وی ایم کیسے استعمال کریں گے؟ سر یہ بہت سمپل ہے، آپ نے صرف اپنا انگوٹھا لگانا، آپ کی وہ بیلٹ پیپر سامنے آ جائے گا، اچھا، اور اس بیلٹ پیپر پہ آپ کو جس پہ بھی کو بھی سلیکٹ کرنا ہے وہاں آپ نے ٹچ کیا، آپ کا ووٹ ہو گیا۔
تو اور جہاں یہ ختم ہوگا وہ ایک بٹن دبائیں گے سارے رزلٹ وہاں پہ آ جائے گا فوری طور پہ. یہ نہیں کہ وہ ڈبے اٹھا کے لے جا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ اور تھپے مار رہے ہیں. ہم نے اتنے ووٹس جو ہے نا وہ مسترد ہو جاتے ہیں کہ جناب اس میں وہ صحیح جگہ پہ ٹھپا نہیں لگا ہوا, سیاہی صحیح نہیں لگی ہوئی, میں نے اپنی آنکھوں سے ملیر میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے لوگوں کو پوری کتابوں پہ تھپے مار کے انہوں نے ڈالے, اور ووٹر کے پاس جب ووٹر جا رہا اس کے لیے بیلٹ پیپر ہی نہیں تھا. تو ہمارے میں ایک اور بات بتاؤں, مذاق بنا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, یہ نہیں بتاؤں گا کون سے والے الیکشنز تھے. ہمارے ایک جاننے والے وہ مطلب سندھ کسی ایک جگہ پہ ان کا جو علاقہ تھا وہاں پہ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے, ساری فیملی, کوئی یہاں پہ جتنے لوگ تھے میرا 25-26 لوگ بنتے تھے. وہاں جا کے انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا, باقاعدہ اپنی جس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے تھے وہاں ووٹ کیا, اور جب نتائج آئے نا تو اس جگہ پہ جب ووٹس کاؤنٹ کیے گئے تو اس میں ایک بھی ووٹ ہی نہیں تھا اس پارٹی کا جہاں انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا تھا. اب دیکھیں نا کہ کیا ایک مایوسی ہے. سر آپ مشرف کے دور کو لے لیں, 98% ریفرینڈم ہوا تھا, کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی. اب وہ بس اپنے مرضی کے نتائج, مائی شپ مائی کمانڈ. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب مقصد یہ کہ نہ نون لیگ, نہ پی ٹی آئی, نہ پیپلز پارٹی, کوئی بھی نہیں. بس وہ چونکہ جنرل صاحب نے کاف لیگ بنائی ہوئی تھی, کاف لیگ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, تو ہر جگہ کاف لیگ ہی چل رہی ہے. تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں, اور اب لوگوں میں اتنی سمجھداری اور اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب یہ کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو طاقت کے نشے میں تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ عوام کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی. اچھا, اس وقت جو ہے نا سیاست میں دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے, یا یہ پی ڈی ایم کا پلڑا ابھی بھی سب سے بھاری ہے؟ سر آپ دیکھیں کہ اس وقت بلا شبہ اگر نمبر 1 اگر کوئی پارٹی ہے نا, اور جس کو پورے پاکستان میں میجورٹی فالو کری, وہ عمران خان اور اس کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں 6% گروتھ ریٹ کے تحت ایک ترقی کی, اور اس کے اگلے مالی سال اگر ان کو مل جاتا تو آپ دیکھیں نا ایف بی آر کا کلیکشن انہوں نے ریکارڈ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. 6100 کا ٹارگیٹ رکھا تھا, اور اس میں انہوں نے کیا تھا, انہوں نے تقسیم اس طرح کیا تھا کہ 6100 ارب جو ہے اس میں سے 3000 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لون کی ریپیمنٹ پہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے, اور 3100 جو ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے. اور انہوں نے ایک اور یہ میرا بھی اپنا تجزیہ تھا کہ اگلا مالی سال ان کو مل جاتا تو یہ ایف بی آر کی مد میں 8000 ارب آرام سے کلیکٹ کر لیتے, جمع کرتے, اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 8% سے اوپر چلی جاتی, جس تیزی سے یہ آگے چل رہے تھے. لیکن مسئلے یہاں پہ بین الاقوامی سیاسی مسئلے بھی آ جاتے تھے, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا بھی انٹرفیرنس آ جاتا تھا. اور دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلے 2 ہیں جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو جو کھٹکتی ہے, وہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور ہمارا سی پیک کا پروگرام. جب تک آپ نیوکلیئر طاقت ہے تب تک گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جو تھرڈ ورلڈ آرڈر انہوں نے بنایا تھا, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن جائے گا. تو انہوں نے آپ نے جنرل حمید گل کا بیان آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہ اس وقت $70 ارب کا قرضہ ہے, اور یہ کوشش کریں گے آپ کو $100 ارب کے قرضے پہ لاد کے آپ کے حالات ایسے کر دیں کہ پھر آپ سے نیگوشیٹ کریں کہ یہ جو ہے ہمیں دے دیں. اور خدا نہ خواستہ جس دن ہم نیوکلیئر پاور نہیں رہنا, یہ اگلے 50-60 سال کے اندر یہ پورا گلف اسرائیل کھا جائے گا, جس میں سعودی عرب, یو اے ای اور یہ قطر وغیرہ جتنے بھی, کیونکہ اسرائیل ان پہ کلیم کرتا ہے. تو یہ پاکستان واحد ملک ہے جس سے وہ ڈرتا ہے کہ یہی ہمیں صفحہ ہستی سے اڑا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. اسحاق ڈار صاحب ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا,
ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا سیاست کی قربانی دی ہے، ریاست کو سری لنکا نہیں بننے دیا، انہوں نے سری لنکا بننے سے بچایا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین اور سعودی عرب سے بہت جلد اچھی خبریں آنے والی ہیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. یہی اسحاق ڈار کو کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے پینلٹی دینی پڑی، کیونکہ غلط ان کی عادت ہے. وہ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں نا اپنے ایز اے منشی، جو اپنے اداروں میں کرتے رہے ہیں، تو وہ انہوں نے یہ گیم آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ بھی کیا تھا، جس پہ پاکستان کو ایک بہت بڑی پینلٹی دینی پڑی تھی. اور اسحاق ڈار اسی 2 نمبر کی جو اکاؤنٹنگ ہے نا اس کے ماہر ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں. تو کوئی فائدہ ہوا ان کے آنے سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو، بلکہ نقصان ہوا. آپ کے پاس اگر 22 ارب ڈالر یا 18 ارب ڈالر کا جو پی ٹی آئی عمران خان جو خزانہ چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے 8 مہینے میں 6000 ارب کے اوپر لے کے آ گئے ہیں. اور وہ 6000 ارب کس کے ہیں؟ چائنا، یو اے ای اور سعودی عرب نے آپ کو رکھوانے کے لیے دیے. اس وقت 6 اور کچھ ملین ڈالر آپ کے پاس پڑے. میرا ایک دوست ہے، اس کو اپنے بیٹے کی فیس بھجوانی $10,000. وہ کہہ رہا ہے میں ڈیلی بینکوں کے چکر کھا رہا ہوں، میں اسٹیٹ بینک کے چکر کھا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھیج نہیں پا رہا ہوں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. تو یہ اسحاق ڈار نے کیا کیا؟ انہوں نے تو آ کے صرف اپنے کیسز ختم کیے، انہوں نے آ کے پورا قانون بدل دیا، انہوں نے نیب کو ختم کر دیا. 1100 ارب روپے کی جو ان پہ کرپشن کے چارجز تھے وہ سارے ختم کر دیے. ہاں اچھا فاروق بھائی، ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی مقبولیت میں کیا اضافہ ہونے والا ہے؟ کیا اسے بھی کوئی سپورٹ حاصل ہے، یا وہ عوام کے دل جیتنے والی ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ جو پیار محبت بڑھ رہا ہے اس پارٹی کا، تو اس سے کراچی کے عوام کے لیے کیا خوشخبریاں مستقبل میں آ سکتی ہیں؟ اور ابھی ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ہمارے ایک بڑے اچھے گیسٹ ہیں جو ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اکثر جو ہے وہ تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ سر بالکل خیریت. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کرنل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی روٹنے منانے کی سیاست چل رہی ہے، ابھی موجودہ جو آپس میں محبت نظر آ رہی ہے ان کی، اس سے کوئی عوام کو بھی فائدہ ہوگا یا کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس پہ تو روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فہیم صاحب. اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، اور سرٹلی ایم کیو ایم سے زیادہ میرا خیال ہے جو اونرس ہے وہ تو آتا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، بیکاز یہ پارٹی ہے جو کہ سندھ کو رول کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے پچھلے 15 سالوں سے جتنی زیادتی سندھ کے شہری علاقوں سے 2 دیہی علاقوں کے اندر بھی کوئی اس پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ دے شوڈ فیل ویری پرائڈ آن دیٹ، اور اس کے اوپر بڑا ان کو فخر محسوس ہو. بٹ سرٹلی آپ جب 15 سال کے بعد سچویشن دیکھتے ہیں، سندھ کو دیکھتے ہیں، تو کوئی ایک بہتر صورت نظر ایکچولی نہیں آتی. ہاں لیکن اب اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اگر دیکھ لیں جو مقامی آبادی ہوتی ہے وہ وہاں کی پولیس کے اندر ہوتی ہے، وہ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوتی ہے، وہ وہاں کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے، بہت سارا کچھ ہے. بٹ ایکچولی میں کہوں کہ کراچی کے اندر، حیدرآباد میں، اوور آل سندھ کے اندر اتنی ساری چیزیں وہ مکس اپ ہو گئی ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جو سندھ کے اور اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا تو کسی طریقے سے کوئی ریپرزنٹیشن ایک لحاظ سے آتی نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ایم کیو ایم کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 3 سے 4 دھڑوں کے اندر بٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تقسیم ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، تو کوئی یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے جی کہ نہیں وہ عوام کے مفاد میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے. تو دیٹ مین یہ ان کی اپنا ایک پرسنل موٹیویٹڈ چیزیں تھی جس کے اوپر وہ ایک لحاظ سے علیحدہ ہوئے. اچھا پھر جب تقسیم ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ فردر وہ ویک ہو گئے. اچھا اس سے ہٹ کے اس سے پیچھے بھی چلے جائے، دے ان سم ہاؤ اور دی ادر ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ پاور کوریڈورز میں رہے ہیں اور ہمیشہ پاور کا حصہ رہے ہیں. صحیح ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا اگر میں پیپلز پارٹی کو میں یہ کہتا ہوں یا میں بلیم کرتا ہوں کہ جی ان کو بڑا کچھ کرنا چاہیے تھا سندھ کے لیے یا اسپیشلی کراچی حیدرآباد کے لیے، تو ایم کیو ایم کے اوپر تو اس سے زیادہ ذمہ داری ایک لحاظ سے آتی تھی. میں یہ فیل کرتا ہوں وائل سٹنگ ان اسلام آباد
کہ جی MKM کا جو سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی آپ یہ کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کرتے جو کہ 1974 سے ایک لحاظ سے کے اندر نافذ ہے. It is not there anywhere else that way. اچھا اس کی طرف نہیں جس سے آتے. کراچی کے عوام کے ساتھ کافی عرصہ سے زیادتی بھی ہو رہی ہے. جی جی میں بالکل آپ سے فہیم صاحب ایگری کرتا ہوں اور ایکچولی میں اگین کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کراچی یوز ٹو بی ون آف دی بیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. آج آپ یہ دیکھیں 60s کی بات کریں 70s کی بات کریں ٹو سم ایکسٹینٹ 80s کی شروع کی بات کریں اور آج آپ کراچی کو کس حال کے اندر دیکھتے ہیں. آپ فیل کرتے ہیں کہ جتنی کراچی کی آبادی ہے آئی فیل کی 2.5 کروڑ پلس مائنس ہوگی تو اس آبادی کے لیے اتنے اسکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ہاسپٹلز ہیں. کیا جو کراچی کا جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے کیا اس کو واقعی سروسز اویلیبل ہے کہ نہیں؟ کیا گورنمنٹ اس کی داد رسی کر رہی ہے کہ نہیں؟ سٹلی جواب تو آپ کو نو میں آتا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی بڑی دیر سوچنے کی ہے جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ شروع میں چند لوگ آتے ہیں اور پھر وہ ایلیٹ لاٹ بن کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو MKM کا بھی آپ کو اسی طرح کا ایک لحاظ سے جو ہے نا ہر حال نظر آتا ہے. وہی چند لوگ جو ہیں جن کو 25 30 35 سالوں سے ہم MKM کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں دے آر دی ون جو اگر ایک آپ کہتے ہیں کہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں یا جو کراچی حیدرآباد کے جو لوگ ہیں جو ینگسٹرز ہیں جن کو موقع ملنا چاہیے یو ڈونٹ فائنڈ کہ وہ ایک لحاظ سے وہ آگے آ رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جس کے لحاظ سے یہ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں یہ محسوس ضرور کرتا ہوں کہ آئی تھنک انف از انف ناؤ. مجھے تو آپ یقین مانیے دنیا کی بھی پالیٹکس میں نے دیکھی میں نے لوگوں کو اتنی تیزی کے ساتھ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا پاکستان کے پولیٹیشینز چینج کرتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مگر کرل صاحب ایک چیز شارٹلی میں آپ سے اور بھی ایک رائے لینا چاہتا ہوں. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ جن کے مطابق MKM کی جو آپسی پرانی لڑائیاں تھیں وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آئی وش کہ ایسا ہو جائے. اگر دیکھیں ختم کیوں ہم میں یہ کہوں کہ نہیں جی ان کی آپس میں اتفاق نہیں ہونا چاہیے یہ آپس میں لڑتے رہے. وائی بیکاز اتحاد کے اندر ہی قوت ہے اور سرٹنلی اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ سے کہ اس آئیڈیا کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت کے ان سب کے تو گھر بھر گئے نا جتنے بھی MKM کی لیڈرشپ نظر آتی ہے 3-4 فیکشنز ان کے ہیں دے آر ویری کمفرٹیبل. ان کی زندگی تو ٹوٹلی بدل گئی ہے. اب نو آئی تھنک اگر ان کو تھوڑا سا بھی سینس ہے تو یہ سوچیں کہ ہم نے کراچی کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے حیدرآباد کے لیے کرنا ہے میر پور خاص کے لیے ایک لحاظ سے کیا کرنا ہے سخت کے لیے کیا کرنا ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اور بالکل ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. بٹ ایسے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا بہانہ نہیں بنا سکتے نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے نہیں ہمیں گورننس کا نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ کراچی حیدرآباد کے مسائل کس طرح کے دے ایگزیکٹلی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اگر یہ سارے فیکشنز اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ فاشسٹ نظریات پہ چلتے ہیں جس سے پہلے یہ پارٹی کرتی چلی آئی ہے اور جو کہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے اس کو نقصان کس کا ہوا؟ اس کا نقصان ہوا اردو سپیکنگ لوگوں کو کراچی کے اندر. میں آج بھی آپ سے یہ بتا دوں کہ ہاں یہ 3-4 فیکشنز اکٹھے ہوتے ہیں دے شوڈ ورک بیسیکلی فار کراچی اینڈ حیدرآباد اینڈ ادر دین دیٹ the person who is sitting in لنڈن والی جیسے ہم بات کرتے ہیں اکثر کتنی he too is going to come in case if he comes to نیچرلی اب وہ عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب نظریات نہیں بدل سکتے اب حالات نہیں بدل سکتے اب آئیڈیاز نہیں چینج ہو سکتے. MKM کے لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشکل میں سے کس طریقے سے کراچی کو نکالتے ہیں. بالکل صحیح. فیض صاحب آپ خود کراچی کے اندر بیٹھے ہیں جی ہاں. وہاں کے پانی کا روڈز کا انفراسٹرکچر کا ماس ٹرانزٹ کا دیکھیں شرائع فیصل چھوٹی سی ہے اس کے اوپر 1 لاکھوں کی تعداد کے اندر صرف موٹر سائیکل چل رہی ہیں. وائی بیکاز کہ سندھ گورنمنٹ یہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے کسی طرح ماس ٹرانزٹ کے اوپر کوئی کام ہی کوئی نہیں کیا. آج دیکھیں سرکولر ریلوے جو ہے وہ بند پڑی ہے نو بڈی از بادر اباؤٹ اٹ. وائی بیکاز وہ کراچی کا جو ایک عام شہری ہے وہ سفر کر رہا ہے جو گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو تو کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. ایون ہمارے جو MKM کے بھی لوگ ہیں 3-4 فیکشنز بھی ہیں they are having luxurious life ان کو تو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے اس پروگرام کی وساطت سے ان کو یہ سارا سمجھ آنا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے کس پلاننگ کے ساتھ کراچی کے لوگوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کر کے کراچی کو. تھینک یو سو مچ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر پروگرام اپنے
لمحات میں بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ایک چیز مجھے شارٹلی بتائیے گا ایک ایم کیو ایم کے حوالے سے, کیونکہ پچھلی دفعہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی, اور کراچی میں جو بہت سارے ایم کیو ایم کے ووٹرز تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ ادھر بھی ڈائیورٹ ہوئے. تو ابھی اگلے انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ ایم کیو ایم مل جاتی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ جو پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہوا تھا یہ وقتی طور پہ تو کسی دباؤ کے تحت جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے, لیکن کبھی بھی ان میں وہ بات نہیں رہے گی, پختہ نہیں رہے گا. وجہ یہ کہ جہاں مفادات کی سیاست ہوتی ہے وہاں کبھی اتحاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کرنل صاحب نے ایک بات کہی کوٹے کی, پچھلے 50 سال سے اس سندھ کے ساتھ خاص کر کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ جو ان کا استحصال ہو رہا ہے, اور نہ صرف ان بچوں کا استحصال ہو رہا ہے, تو یہ ایم کیو ایم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وقت حکومت میں ہے اور ان کو چاہیے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے تاکہ کراچی کے نوجوانوں کو ان کا حق ملے. بالکل صحیح. سندھ کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, کراچی کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, لیکن اگر میرٹ کا نظام پورے پاکستان میں ہے تو سندھ میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اچھے افسران ملیں, اچھی ایڈمنسٹریشن ملے, تاکہ سندھ ترقی کرے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فاروق ڈائری صاحب, آپ تشریف لائے. دوستوں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.